बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा यूट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। माफ़ी चाहता हूं, काफ़ी गैप हो गया था मेरे पिछले वीलॉग्स में और आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी वीलॉग करते रहा करूं। आज 11 अगस्त है यहाँ कनाडा में। जब आप ये सुन रहे होंगे 12 अगस्त होगी और इमरान का जो जलसा है 13 अगस्त का वो होने आ रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा एक पीछे कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मार्च से पहले का पाकिस्तान का क्या हाल था और आज के पाकिस्तान का क्या हाल है। ऐसे लगता है पाकिस्तान को नज़र लग गई है। और मार्च से पहले का पाकिस्तान आप देखें, जनवरी फरवरी मार्च का सियासी हालात चल रहे थे, मंजरनामा ठीक था, लेकिन एक आम शहरी की ज़िंदगी जो थी वो चल रही थी। महंगाई ज़रूर थी लेकिन कोई खौफ व हरास नहीं था, कोई पकड़ दकड़ नहीं थी, कोई कत्ल गारत नहीं थी। रातों को पुलिस घर में नहती औरतों को और उनके बच्चों को उठा कर नहीं लेके जाती थी, जिस तरह शहबाज गिल के ड्राइवर को लेके गए। उसकी 10 महीने की बच्ची के साथ जो हमने वीडियोस देखी हैं, मुझे तो आंसू आ गए उसको देख के। साथ उसके मैंने मरियम सफदर की देखी वीडियो, जो कि दिन दिहाड़े सुबह शाम फ़ौज को गालियाँ देती थी। उसका बाप गालियाँ देता था, ख्वाजा आसिफ गालियाँ देते थे, परवेज़ रशीद गालियाँ देते थे। ये सब मिलके मौलाना फजल रहमान कहते थे कि हम ऐसा हाल करेंगे जो तुम्हारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है इस फ़ौज के मुतालिक। वो तो पुरानी बातें चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान में एक सुकून था। ये कोई खौफ नहीं था कि रात को खटखटाएगा कोई घर और दरवाज़े तोड़ कर लोग अंदर आ जाएंगे, गाड़ी के दरवाज़े और शीशे तोड़ कर लोगों को उठा के लिया जाएगा, निहत्ते शहरियों के साथ इतना जुल्म होगा। ये मार्च से पहले का पाकिस्तान। मार्च के बाद वाला पाकिस्तान, मेरी तौबा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि 2022 में पाकिस्तान एक फ़िरौनियत का शिकार होगा। एक ऐसे जाबिर हुक्मरान सामने जो नज़र आ रहे हैं और पीछे जो नज़र आ रहे हैं, वो एक कत्ल व गारत का, खौफ व हरास का, तबाही का, ब्रूटैलिटी का, हेट्रेड का एक ऐसी फ़ज़ा पैदा कर देंगे कि हम भाई भाई लड़ पड़ा, माँ बाप लड़ पड़े एक दूसरे से। हर एक ऐसी फ़ज़ा पैदा हो गई जैसे कि लगता है कि पाकिस्तान को कोई दानिस्ता तौर पर तबाह करने के लेके जा रहे हैं। ये क्या हुआ पाकिस्तान को? ये क्यों किया जा रहा है? ये एक आदमी को सिर्फ़ सियासत से बाहर निकालने के लिए किया जा रहा है कि हमने पाकिस्तान का पूरा फ्यूचर दाव पे लगा दिया। ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही। मैंने बेतहाशा वीलॉग किए हैं, बार बार कहता जा रहा हूँ कि ये पाकिस्तान को हम एक ऐसी मंजिल पर लेके जा रहे हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान की जो स्टेट है और उसके साथ जो उसकी ताकतें हैं वो लोगों के सामने आमने सामने खड़ी हो जाएंगी और ये क्लैश होने को लग रहा है कि होने को इनएविटेबल लगता है कि जल्दबाजी ने फ़ैसला कर लिया है कि कम वोट में कुछ भी हो जाए, इमरान को नहीं लेके आना पावर में। और अगर लेके आना है तो उसको इतना मफलूज कर दें, उसको इतना काना कर दें, उसके ख़िलाफ़ इतनी बातें फैला दी जाए कि लोगों के दिमाग में ये बात डाल दें कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया में जाली अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, जिसको पीटीआई का हैंडल दे के या इमरान का हैंडल दे के मार्केट में उनसे फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्वीट्स कराई जा रही हैं। तो ये तो कोई एक सोची समझी साजिश है। अब ये जो सारी गम व गुस्सा और इतना ज़्यादा फ़ौज के ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा जो आम एक आदमी में, उसके दिल में एक शक व शुबा, और कईयों के दिल में बहुत गुस्सा और कईयों के दिल में बहुत नफ़रत। और वो कहते हैं कि जी ये फैलाया जा रहा है जानबूझकर। सवाल ये है कि फैलाया जा रहा है लेकिन लोग कुछ देख रहे हैं। हमें कहा जाता था कि जी यूथ ना समझ है, DGISPR ने कहा यूथ ना समझ है, उनको समझ नहीं है। हैदर भी ना समझ है, उसको भी समझ नहीं। तो मुझे ये बताएं जाए कि कौन सी ऐसी आफत पाकिस्तान पे आ पड़ी थी, कौन सा ऐसा जुल्म ढा रहा था इमरान खान पाकिस्तान पे, कौन से उसने इस मुल्क को लूट रहा था कि उसको निकाल के हमने ये लुटेरों को ला के खड़ा कर दिया। तो इसका तो फ़ैसला तारीख़ करेगी
کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، لیکن اب مسئلہ ہے کہ یہ آگے کیا ہوگا۔ بہت میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ عمران سے ڈیل کروا لیں گے، اور عمران سے ڈیل کروانے کے بہت ان کے پاس حربے ہیں۔ کیا ہے کہ جی آپ نواز شریف کو واپس آنے دیں، آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، آپ شاید جنرل باجوہ کو 1 سال کی ایکسٹینشن پر بھی آپ راضی ہو جائیں تو شاید ہم الیکشن کروا دیں، شاید الیکشن کروا دیں۔ یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ کوششیں ہیں کہ بیک چینلز عمران کے ساتھ بات چیت کریں، اور ایک صاحب نے میرے سے مشورہ کیا، میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ جن کے ساتھ یہ بیک چینل کی بات کی گئی ہے، اگر تو وہ جینونلی پاکستان کو ڈیموکریسی کے اوپر لانا چاہتے ہیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بیک چینل کی تو ضرورت نہیں ہے۔ ان کے تو یہ الٹے ہاتھ کا کھیل ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی جو ہے اس کو توڑوا دیں اور نئے الیکشن کا اعلان کروا دیں، لیکن وہ نہیں کروا رہے۔ ان کی گیم کچھ اور، ان کی گیم ہے کہ آپ سے بات چیت کرتے جائیں، دیکھتے جائیں کہ آپ کیا کیا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا کیا آپ آفر کرنے کے لیے تیار ہیں، کس قسم کی نیگوسیشنز آپ کریں گے اور مان جائیں گے، اور پھر ایک لولا لنگڑا عمران کو الیکشنز کے لیے راضی کر لیں گے۔ میں ویسے یہ بتا دوں کہ اگر عمران نے کمپرومائز کر لیا اور وہ اس قسم کی ان کے جال میں پھنس گئے اور ان کی باتوں میں آ گئے کہ جی نواز شریف کو بھی آنے دیں، اس کی نااہلی کو ختم کر دیں، ان کو الیکشن میں حصہ، جس کو کہتے ہیں جی ایون لیول پلینگ فیلڈ، ایک آپ چور ڈاکو لٹیرے کو جس کو قید ہوئی ہے اس کو آپ قید سے نکال کے کہتے ہیں کہ جی اس کو ایک شریف آدمی کے سامنے کھڑا کر دیں اور یہ ایون پلینگ فیلڈ ہے۔ اگر تو عمران صاحب اس پہ مان گئے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کو تحلیل نہ کرنے پر مان گئے اور اسی الیکشن کمیشنر کے تحت انہوں نے الیکشنز کروائے اور ای وی ایم بھی نہ ہوئی اور فورن اوورسیز پاکستانیز کو بھی ووٹنگ کا نہیں دیا ہے، ان کا جو سارا بیانیہ ہے وہ پھٹ جائے گا ایک غبارے کی طرح، اور لوگ بہت بدل ہو جائیں گے کہ یار عمران نے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی اور ہم سے غداری کی پاکستانی عوام کے ساتھ۔ تو عمران صاحب کو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ میری بہت سخت مشورہ ہے، جو مرضی ہو جائے، آپ قتل و غارت نہیں کریں، آپ فوج کے سامنے مت کھڑے ہوں، آپ اپنے لوگوں کو یہ کبھی بھی مت کہیں کہ وہ آ کے سامنے آ جائیں۔ حالانکہ میری ذاتی رائے ہے کہ جب تک کوئی پہیہ جام جیسا نہ ہو اور حکومت مفلوج نہ ہو جائے، یہ نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے، اور یہ اس بات کو طول دیتے جائیں گے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ آہستہ 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 جس طرح شہباز گل کے فون کو یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جس طرح انہوں نے یہ بھونڈا ایک فراڈ اور فریب کیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اور اس کے تحت اس کو نکال دیا تھا، اسی طرح وہ کوئی ایویڈنس کلیکٹ کریں گے اس کے خلاف کہ اس نے بھڑکایا ہے شہباز گل کو فوج کے خلاف، اور ان کے خلاف سیڈیشن کا چارج کر کے قید کر دیں گے، اور دیکھیں گے کہ کتنا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اگر زیادہ ری ایکشن ہو تو چھوڑ دیں گے۔ بس اس طرح کی گیمز کھیلتے رہیں گے، وہ اس طرح کے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ یہ میری ایک، میں نے بہت کہا ہے کہ آرمی اور پاکستان، افواج پاکستان اور پاکستان، اور میں نے ایک اپنے ویلاگ میں کہا کہ اگر افواج پاکستان کی عوام کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو میں پاکستان کے ساتھ۔ مجھ پہ تنقید کی گئی کہ پاکستانی آرمی پاکستان کے خلاف کبھی نہیں کھڑی ہوگی۔ میرا ایک سمپل سا سوال ان سے ہے، جنرل باجوہ اپنی طاقت لیتا ہے افواج پاکستان سے، اس طاقت کے بلبوتے پہ اس نے اپریل 9 کی کانسپریسی کی امریکہ کے ساتھ مل کر، اور انڈیا تو بہت خوش ہوا ہوگا، اتنے سارے عمران کے جتنے اتحادی تھے ان کو کہا تم چلے جاؤ، علی وزیر کو اور محسن داور کو لے کے آئے ووٹ دلوانے کے لیے، جن 2 ووٹوں سے وہ اکثریت تھی۔ کچھ لوگ کہتے جی پی ایم ایل کیو کے بھی تھے، اگر یہ محسن داور علی وزیر نہ ہوتے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس نہ ہوتا۔ تو یہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری جو ہے نا، یہ حیدر تم ایسی بات کرتے ہو، اس کا ایویڈنس کا ہے۔ میں نے کہا دیکھو سرکمسٹانشل ایویڈنس تو سب کے سامنے ہے۔ اگر لوگ کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی جو یہ ایسی بات نہیں ہوئی تو یا وہ خوابستان میں رہتے ہیں یا کوکو لینڈ میں رہتے ہیں، یا ان کے عقل کے اوپر کوئی ایسی چیز حاوی ہوئی ہے جو کو وہ سچ دیکھ نہیں سکتے۔
تو پاکستان آرمی اگر جب فیصلہ کن اگر کوئی مرحلہ آیا خدا نخواستہ اور لوگ اور فوج اور حکومت اور پولیس یہ آمنے سامنے ہو جائے تو دو چیز دیکھنے کی ہے، کیا فوج اپنے لوگوں کے اوپر وہی تشدد کرے گی جو 25 مئی کو لاہور کی پولیس نے، پنجاب کی پولیس نے لوگوں پہ کیا، یا وہ نہیں کرے گی۔ دوسری بات یہ دیکھنے کی ہے کہ کیا لوگ سیکریفائز دینے کے لیے تیار ہوں گے، گولیاں کھانے کے لیے تیار ہوں گے، ایران کی طرح 50,000 لاکھ بندہ مرنے کے لیے تیار ہوگا، بندوقوں میں پھول ڈالنے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں۔ اگر نہیں تو ہم پس جائیں گے، یہ ہمیں موقع پھر نہیں ملے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران جتنی مرضی آپ ان کی کرٹیسائز کر دیں، ان کی اہلیت پہ، اس سب کے، عمران از پاکستان's بیسٹ فائٹنگ چانس۔ اگر آپ نے اس موقع کا فائدہ اب نہیں اٹھایا، پاکستان نے نہیں اٹھایا، یہ 15-20 سال ہمیں پھر موقع نہیں ملے گا، شاید کبھی نہ ملے، بیکاز کوئرسو پاور آف دا اسٹیٹ یہ ہے کہ وہ اتنا بری طرح کچل دیں گی کہ پھر کسی نے سر اٹھانے کی کوئی جرت بھی نہیں کرے گا۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس سارے فساد کی جڑ، روٹ کاز انالیسس اگر آپ کریں تو روٹ کاز انالیسس ہے پاکستان آرمی چیف کی بے پناہ طاقت، جس کو وہ یونٹی آف کمانڈ کے ایک پرنسپل کے تحت مس یوز کرتا ہے، ابیوز کرتا ہے، اس سے وہ لگاتا ہے مارشل لا۔ 4 لگے، ان صاحب نے ایک اسپوکن مارشل لا لگایا، طاقت ساری ان کے پاس ہے۔ جو شہباز گل کے ساتھ ہوا یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا، اگر یہ سیاستدان نے کروایا ہوتا اس کو بھی پتہ ہے کل وہ بھی اپوزیشن میں ہوگا، اس کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، یہ انہوں نے نہیں کروایا، یہ عمران خان کو ختم کرنے کا فیصلہ ہے۔ تو اگر یہ روٹ کاز میں آپ نے پاکستانی افواج کے آرمی چیف کی پاور کو کنٹرول نہیں کیا کہ کل کو وہ مس یوز نہیں کرے، ابیوز نہیں کرے، اگر نہیں کیا تو یہ ڈرامہ چلتا رہے گا۔ عمران خان 100% ووٹ لے کے بھی آ جائے، 2/3 بھی لے کے آ جائے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ میری گزارش ہے، پاکستان لوگ ایجوکیٹ ہوں، انفارم ہوں، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہم فیوچر کی بات فوکس رکھیں۔ پاکستان، اس میں سیاست نہیں ہے، اس میں عمران نہیں ہے، بس آپ یہ دیکھیں کہ مارچ سے پہلے کا پاکستان کیا تھا، مارچ کے بعد کا پاکستان کیا ہے، اور اگر اسی طرح چلتے رہے تو آگے کا پاکستان کیا ہوگا۔ یہ ایک فیسسٹ ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ بن جائے گا جس کے اوپر ایک آدمی کا قبضہ ہوگا، وہ آدمی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو پاور میں رکھنے کے لیے جو بھی وہ کر سکتا ہے اور کسی حد تک بھی جا سکتا ہے وہ کرے گا۔ تو یہ پاکستانیوں آپ کے لیے میسیج ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی، میں کچھ بڑی اسپیسیفک ڈیٹیلز دوں گا کل یا پرسوں جو میرے پاس آ رہی ہیں، خاص طور پہ جنرل باجوہ کا جو UK گئے ہیں، بڑا کلیئر ہے کہ ویسٹ ان کو انڈورس کر رہا ہے، ان کو اپروول دے رہا ہے، ان کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے کہ شاید اتنے ان کو جی سینڈسٹ میں بلایا ہے تقریر کرنے کے لیے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی ان کی کتنی عزت ہے۔ جنرل باجوہ کو بھی پتہ ہے، پاکستان کو بھی پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ کی کتنی عزت ہے پاکستان میں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے پیاروں کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔